الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله المولانا العظيم. Dear brothers and sisters in Islam, all of us are very fortunate to have entered into this holy month, the month of Shaban. The Prophet ﷺ used to anxiously wait for this month. As Muslims, we need to be very, very connected with the sun and the moon and the day and the night. And the Prophet ﷺ always used to wait and be very careful and watchful about the moon. رمضان کا چاند جیسا دیکھتے ہیں، شعبان کا چاند بھی دیکھنا فرض کفایہ ہے. Somebody has to see it. Because if you see the شعبان کا مہینے کا چاند, then you will know the رمضان کا مہینہ also precisely. So, وہ دعا بھی سکھائی، بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان is a very, very exciting month for the مومن. وہ اپنی دل کا تزکیہ to cleanse his heart and his sins, awareness of who he is, and to humbly submit in front of Allah subhanahu wa ta'ala and reap rewards and more rewards with a love for Jannah, and do lot of khair and lot of charity and lot of goodness in the month of Ramadan. He is anxiously waiting. یہ مومن کی کیفیت ہے دل کی, and we should all try to adopt that. And in order to succeed and get all the barakah of Ramadan, it needs preparation, and Shaban is a... No other month did Prophet ﷺ fast so much like in Shaban other than the month of Ramadan. We have to do a lot of charity in Ramadan. So organize your finances. Do a lot of prayers in this month. Organize your time so that we can maximize time in Ramadan for ibadah, for Allah subhanahu wa ta'ala. Organize ourselves such that our Ramadan is free. Just like we organize ourselves for a vacation or for a marriage or for any birthday, we all plan it ahead for a brother's marriage. We kind of plan and adjust so that we get a week off, we get 10 days off, you know. So, آخری عشرے کی عبادت ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے so that اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی فرمائے and
we can do maximize Ramadan. Friends, coming to a different topic, you and I live in a very strange world. If you look around the world, it's a world of inequity. एक तरफ बहुत पैसा है, दूसरी तरफ पैसा ही नहीं है. A rich world, never has the world perhaps seen billionaires like this. So many billionaires. Yet, never ever has the world been in so much debt. Every human being in the world has been forced to be in debt. Every country in the world has been forced to be in debt. जितना बड़ा मालदार इतना बड़ा कर्जदार. सबको कर्जा, सबके सर पे कर्जा रखा गया. It's a strange world. A very advanced world that can't stop fighting. It just can't stop fighting. You have to keep fighting, making bombs, making planes and making people fight each other, whether it is Ukraine or Gaza or Congo or wherever in the world, people need to keep fighting. Very advanced, modernized world. But people want to keep fighting, continuously at war, finding new ways of killing. अजीब अजीब तरीके, घर में बैठ के मारना, घर में बैठ के जॉयस्टिक लेकर मारना. इंसानियत की जो तरक्की हुई है, it's a strange world, and we think we are the most advanced people in the world, and we keep killing. Military budgets are rising beyond any understanding, and the uncontrolled rise of the military industrial complex, if you understand what it is. All these are bank financed, usury financed corporations who are coming and buying hospitals, schools, universities, and whatever is available, and land. They're all being funded by usury based banking, सूद का banking, बट्टी की banking. लोगों को push कर रहे हैं कि तुम खरीदो, तुम लो, लो. तो बड़े बड़े corporations बनाए गए हैं जो कहां भी माल हो वो ले लेते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं और कुछ पैसा आपको देते हैं. It's a strange thing that you should be seeing, that in healthcare and education इंसान परेशान हो गए. We grew up in this same town in elite colleges, paying 100 rupees per year, 8 rupees per month fees in St. Joseph's College of Arts and Science. अच्छे कॉलेज में 8 रुपए महीने को फीस. What happened? What is inflation? Why is money growing like this? Who is behind this? What is happening? We need to understand. There is rising student debt. In America, it is impossible to study without borrowing. Even in India now, as medical students and postgraduate students, we are taking loan. Parents are forced to take loan because they cannot afford 1 lakh, 2 lakh, 4 lakh, 8 lakh, 15 lakh salana, 50 lakh salana. Fees, government endorsed fees. How do you bring 50 lakhs a year? Except by going to the bank and getting a loan. So everybody is being forced, and students are wondering, as soon as they come out of medical college, they have a loan of so many crores on their head. How are they going to pay it back? अभी काम शुरू भी नहीं किया, बैंक ऑलरेडी जेब में हाथ डालकर निकालने लगी पैसा. अब कहां से दे? चोरी करें तभी दे सकता है इंसान. इस मेंटालिटी को समझे. अमेरिका में क्या हो रहा है, क्यों ये राइट विंग उठ रही है, ये परेशानी लोगों के अंदर कितनी हो चुकी है, इसको समझने की इस वक्त अशद जरूरत है. There is no access to healthcare and education. To people, ordinary people do not have this access. Neither to education nor to healthcare. एक छोटा ऑपरेशन कराना, छोटा काम कराना, एक डिलीवरी कराना इतना महंगा हो चुका है कि you cannot afford it. Where will people go? To get married, you're scared. To get a child, you're scared. How will I pay him? How will I do this? How will I do that? What is happening to humanity? We should understand this. And we are moving towards an unsustainable world.
اتنی فاسٹ چل رہی ہے، نہ زمین ٹھیک ہے، نہ پانی ٹھیک ہے، نہ ہوا ٹھیک ہے. Nobody is happy. The fishes are not happy. The snakes are not happy. The elephants are not happy. They are all coming. Cheetahs are coming into Bangalore. Elephants are coming into Bangalore. Snakes are coming onto the roads, are coming into homes in our extensions. پریشانی. نہ سانپ خوش ہے، نہ ہاتھی خوش ہے، نہ چیتے خوش ہیں. I mean, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے انسانوں کے اعمال سے، by what you have reaped, the land and the air and the water has gotten polluted. اتنی ویلتھ پوچھو ہی نہیں. ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس، بہت ہائی، مگر what an iniquity at the same time. Poverty, stunted children, anemic children, infant mortality, maternal mortality. ہندوستان میں ایسے مقامات ملیں گے آپ کو. 20 to 25% of children don't see 5 years of age. 5 سال سے پہلے مر جاتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ کا بچہ ایسا ہوتا، 5 سال سے پہلے 20-25% بچے مر جاتے. ایسے علاقے ہیں. کیا کر رہی ہے ٹیکنالوجی؟ ہم کون سی دنیا میں خوش ہیں؟ پریونٹیبل بلائنڈنس ان اے گلوبلائزڈ ورلڈ. یہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، سب کو سب کے بارے میں معلوم ہے، مگر کسی کے دل کی آنکھ وہ نہیں دیکھتی ہے کہ کتنے لوگ بلائنڈ ہیں. پریونٹیبل بلائنڈنس، ان کو چھوٹا سا آپریشن کرو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر اندھے. ہم نہ کیا؟ We are only worried about something else and we think the world is beautiful. It speaks, all these data speaks for a rotten mind that we all have. And not only rotten minds, but rotten business and fiscal ethics. A society that has lost its moral bearings. یعنی اخلاقی وجود انسان کا، ایک مورل بنیاد ہوتی ہے انسان کی، ایک مورل کمپاس ہوتا ہے، وہ بھول گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بوٹوں میں بیٹھ کر، ابھی آیا نا لوگ، ٹرمپ نے ایک پلین بھر کے لوگوں کو وہاں سے بھیج دیا، اور یہ لوگ جس مشکل سے امریکہ پہنچے تھے اس کو کہتے ہیں ڈونکی روٹ، اور سردار برادر کہتا ہے ڈونکی روٹ. وہ ڈونکی روٹ ایک تھی، اور وہ ڈنکی روٹ سے جا کر یہ پلین میں ہینڈ کف کر کے واپس آئے. یہ علامت ہے کہ دنیا میں کچھ خرابی ہے، جس کی وجہ سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر کسی بھی مشکل سے کہیں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بے اطمینانی ہے. دوستو، اس بے اطمینانی کی بنیاد تو وہ ہے کہ انسان کو نہ خدا کا خوف ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ جنت کی آس ہے، نہ جہنم سے بچنے کی کوئی تلاش. یہ اپنی جگہ، اور اس کا جو اثر ہوتا ہے یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس کی جو کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ آف دین اینڈ اسلام ہے، کہ اسلام کا مطلب امن، دل میں ایک اطمینان، سکون، ایز اے پرسن، ایز اے فیملی، ایز اے سوسائٹی، ایز اے ورلڈ اراؤنڈ اس. How can you have this kind of iniquity? How can you have this kind of war? How can you have this kind of poverty? How can you have this kind of blindness? How can you have these kind of refugees? What is happening? اسلام کہاں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم بڑے اپنے دین میں، ہمارے کلیم میں بڑے ناقص ہیں، بڑے ڈیفیشنٹ ہیں، ہماری سمجھ بہت کوتا ہے. اور اس معاملے میں یہ جو پریشانیاں ہیں اس کی کئی بنیادیں ہیں، مگر ایک بنیاد دنیا میں بزنس ایتھکس ہے. ہاؤ وی کنڈکٹ بزنس. قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہمیں بہت بتایا کہ بزنس کیا ہوتا ہے. سورہ نساء کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم، کہ دیکھو ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، جو میرے پاس ہے میرے پاس ہے، کبھی مال مت کھاؤ۔ نہیں صاحب یہ لے لو بہت اچھا ہے، لے لو، 10 روپے کی چیز 100 روپے کاٹ لیتی۔ Never eat anybody else's مال۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا عن تجارة، except in the way of exchange of money and goods، إلا أن تراض منكم، except that both are happy، both are happy۔ بزنس کسے بولتے ہیں؟ دونوں خوش رہیں، میں بھی خوش وہ بھی خوش۔ سیب خریدا، you bought apple and you are very happy to give 100 روپے per kilo for this apple، لے یار 100 روپے، اور وہ بھی بہت خوش ہے 100 روپے کو ایپل بیچنے کے لیے، وہ بھی خوش وہ بھی خوش، اور ایک دم لال ایپل اور ایک دم میٹھا ایپل۔ تو لینے سے پہلے بڑا خوش کسٹمر، خریدتے ہوئے 100 روپے بہت خوش کسٹمر، گھر کو لے جا کے کاٹ کے میٹھے کھلاتا ہے اور کھلاتا ہے بیوی کو، خوش کسٹمر۔ اس کے بعد میں an apple a day makes a man healthy whatever، پھر خوش آدمی کہ اپنی صحت بھی اچھی ہو گئی، کیا مال خریدا یار، یہ آدمی بہت اچھا ہے، چلو اس کے پاس ہم مال کو اور خریدتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لینے سے پہلے، لینے کے دوران، لینے کے بعد، اور 1 سال کے بعد بھی کسٹمر اور سیلر کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، ریکمنڈیشن ہوتا ہے۔ ورنہ آپ نے خریدا، گھر گئے، بیوی سے کہا بہت اچھے ایپل 100 روپے کو لایا، کیا بے خوف جی تمہیں یہاں 50 روپے کو مل رہی نا، ایو ہو کیا، اس کے پاس پھر جاتا نہیں۔ پھر آپ نے ایپل لے کے آئے، دیکھو بیوی 100 روپے کے ایپل فرسٹ کلاس ملے، کھول کے دیکھا، کیا جی 2 سڑکوں ہی نا اندر، 2 are rotten، دیکھ لے کو نہیں آنا کیا، حصہ ہے دیکھو سامنے لال اچھے ایپل رکھے، اندر سے 2 سڑے ڈال دیے، بڑا نالائق آدمی ہے، اس کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے۔ ہم یہ دین سے یہ باتوں کو جوڑتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے کھا لیا، پھر اس کے اوپر کینسر کے وہ کیمیکلز لگے تھے، 10 سال کے بعد آپ کو کینسر آ گیا، وہ کھا کھا کے کینسر آیا، پھر گالی، یہ عادت سے دیکھو ایسا پاس، انہیں بولنا تھا منجے، وہ پان پراگ بیچ کو میرے پاس پیسے کھایا، سگریٹ بیچ کو مجھے پیسے کھایا، اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ بڑا خراب آدمی ہے بزنس والا۔ دوستو بزنس اس کو کہتے ہیں، it builds happy societies, beautiful societies, loving societies۔ چنانچہ بزنس کو بہت ترقی ملی مسلمانوں کے اندر، 9 میں 10 میں سے 9 sources are through business and trade، بہت ترقی کیا۔ عرب سے caravans went all around the world and did business۔ Business produces happiness when you do it on a just basis۔ یونیورسٹی آف شکاگو کا ایک بہت بڑا اکنامسٹ ہے، نوبیل پرائز ان کو ملا، اور ان کو بزنس کے آج کل کے زمانے میں پچھلے 100 سال میں ایک بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام ملٹن فریڈمن، نوبیل پرائز ونر، پروفیسر اکنامکس، یونیورسٹی آف شکاگو۔ انہوں نے بزنس کا بہت انٹرسٹنگ ڈیفینیشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ بزنس از میکنگ منی لیگلی، میکنگ منی فار شیئر ہولڈرز، میکنگ منی فار ایوری بڈی لیگلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں، اور دنیا میں بہت ممالک ایسے ہیں جہاں گندے تصویریں بیچنا، پورنوگرافی کرنا لیگل ہے، تو بزنس لیگل ہے۔ شراب کو بیچنا لیگل ہے تو شراب کا بزنس لیگل ہے۔ عورتوں کا ناچ گانا اور دھندا اور پروسٹیٹیوشن لیگل ہے تو بزنس لیگل ہے۔ ہم بزنس میں ہیں بھائی، ہم کون سی چوری کریں، ہم بزنس میں ہیں۔
دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں گانجا حلال ہے. حلال کیا مطلب؟ لیگل ہے. تو ملٹن فریڈمن کہتا ہے وہ لیگل ہے، لیگل بزنس کیجئے، پیسہ بنائیے. گیمبلنگ، کزینو لیگل ہے. کئی ممالک ہیں ہندوستان میں بھی لاٹری لیگل. معلوم ہے نا، ایک شخص نے کتنے ہزار کروڑ، اور ویسے ملیالی ہے جو بنگال میں بیس ہے، کتنے ہزار کروڑ اس نے اس کے خریدے، وہ بانڈز خریدے، الیکشن بانڈز خریدے. کرتا کیا ہے؟ لاٹری کنگ. لاٹری میں پیسہ، کزینو میں پیسہ، گیمبلنگ میں پیسہ. اپنا ٹرمپ ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ کزینو میں انویسٹ کرتا ہے، گیمبلنگ میں انویسٹ کرتا ہے، عورتوں کی نمائش میں کرتا ہے. اینڈ دے آل فیل دیٹ دے آر ڈوئنگ اے ویری ویری گڈ جاب. دوستو، قرآن مجید، شریعت رسول اس پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ غلط طریقے سے کسی کے مال کو مت کھاؤ. وَلَا تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہیں لنچا اور برائب اور رشوت مت دو حکام کو کہ تمہیں کسی دوسروں کا مال تمہیں مل جائے. نیور ڈو دس. رمضان کی آیات کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. اور جان بوجھ کر دوسروں کا مال مت کھاؤ. کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو خیانت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی بار مسجد نبوی ہم گئے تھے، وہاں ایک بڑا سا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی پڑھتا نہیں وہ زیادہ. کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ مارکیٹ قائم کیا تھا. مدینے میں یہودی مارکیٹ کو رول کرتے تھے، جیسا یہاں کچھ کمیونٹیز رول کرتے ہیں. مدینہ was ruled by Jews, the business, and the ethics were bad. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam created an alternative market around Masjid Nabwi, and he said, یہاں اگر کرنا ہے تو بزنس کے رولز الگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مارکیٹ میں چلا کرتے تھے اور دیکھا کہ there is a heap of grains somebody is selling in a گاڑی. ایسا ہاتھ اندر ڈالا، دیکھا کہ اوپر سوکھا ہے اور اندر گیلا ہے. یہ نہیں کر سکتے. سوکھے کا وزن کم ہوتا ہے، گیلے کا وزن بھاری ہوتا ہے. دکھانے کا الگ، بیچنے کا الگ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہا قرآن مجید نے. سورہ نمبر 83 ہے. یہ ہم ڈیلنگ کر دیتے ہیں ہمارے دین سے اور ہمارے ایمان سے. اور بزنس صحیح نہیں کرنے سے دنیا کے اندر جو خرابی مچتی ہے اس کو ہم بھول گئے. مسلمان ہماری ذمہ داریوں کو ہم بھول گئے. ڈنڈی مارنے والوں پر لعنت بھیجی ہے قرآن مجید نے. یعنی تول میں جو کم سرس کرتے ہیں، تھوڑا ایسا پکڑتی ہیں کہ ان کو زیادہ ہم نہ کم، واٹ ایور. خریدار کو جھوٹ دھوکہ دیتے ہیں. تقوی کے ذریعے، ایمان کے ذریعے بزنس کو صحیح کیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہا. چنانچہ جب مسلمان بزنس کیا، اس کا ایمان اور اس کا تقوی اور اس کا احسان کا جذبہ اٹھا، خدا کا خوف تھا اس کو. he was scared of Allah subhanahu wa ta'ala and he wanted to reach Allah subhanahu wa ta'ala. So when he gave a kilo of rice, 1 کلو تولتا، ٹھیک سے تولتے اور پھر وہ 1 کلو رائس دینے کے بعد اور اتنا 1 مٹھی بھر رائس لے کے اس کو دے دیتا، کوسر کو، احسان کو. اور ایسا تولتے کہ وہ ترازو، کسٹمر کا ترازو جو ہے وہ نیچے اور یہ 1 کلو کا اوپر، یوں. یعنی always an advantage for the customer because he was afraid of Allah subhanahu wa ta'ala. کہیں اس میں کمسرس ہو کر میں جہنم میں نہ چلے جاؤں. اور وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کا، don't forget being
لارج ہارٹڈ وتھ ایچ ادر. وہ کوثر کو یتا ڈال دیا تو رئیس تمہارا کیا بھی بگڑتا نہیں. وہ یربس صدقات, ان صدقات سے اللہ تعالیٰ تم نہ اونچائی پہنچاتا ہے. He will raise you, he will not cheat you. Do good to others. چنانچہ بزنس کے طریقے بدل گئے. مسلمان دنیا میں ترقی کرنے لگا. پھر بعد میں جب دھوکے آ گئے, بزنس کے ایتھکس پر بہت کچھ ہم بولنے کا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کمپنی ایکٹ ہے, کارپوریشنز ہیں, کس نے پہلے بنایا؟ چیک کس سے کہتے ہیں؟ چیک سوخ سے ہے. چیک لکھتے نہیں, چیک عربی کا لفظ ہے. بھول گئے سب. کانٹریکٹ ایکٹ جس نے بنایا, معاہدے. Who made the contract act؟ پکا, جس کی وجہ سے دنیا میں بزنس چلا. اب وہ اس کو پکڑ لیا اور ہم بھول گئے. ہمارے باتوں میں کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں, لکھی پڑی نہیں. کانٹریکٹ ایکٹ کو کس نے بنایا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہارون رشید کے زمانے میں 800 AD میں چائنا میں جا کر بزنس کرتے تھے اور پیمنٹ ہوتا تھا بغداد کے بینک سے. بغداد کی بینک سے پیمنٹ ہوتا تھا. چائنا میں پیسے لے کر نہیں جاتے تھے وہاں سے سلک خریدنے کے لیے. It was an amazing business that was created at that time. And that business superiority of the Muslims. کہیں بھی آپ چلے جائیے, منگلور میں جائیے, کیلیکٹ میں جائیے, جو عرب آ کر جو بزنس کیے, لوگ خوش ہو گئے, مسلمان بن گئے ان تاجروں کو دیکھ کر. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ملیشیا اور انڈونیشیا میں جو مسلمان ہیں, تاجروں کی بنیاد پر ہیں, تجارت کی بنیاد پر ہے. When they saw that they don't charge unusual profits, when they saw that they don't sell bad goods, when they saw that any flaw in your product is actually told to people, اتنی honest business, اور جو زبان دے دی اس زبان پر قائم رہنا, یہ ہمارے ایمان اور دین کے ساتھ انٹیگرل ہے. سود کے بارے میں کہنا چاہتا تھا, اور سورہ بقرہ کے ان سود کی آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کبھی سود نہ کھائیں, بینکنگ اور انٹرسٹ نہ کھائیں. مبارکباد کے قابل وہ لوگ ہیں جو بغیر سود کے زبردست نظام ساری دنیا میں چلائے ہوئے ہیں. بنگلور میں بھی چلاتے ہیں, کرناٹک میں بھی ہے. Hundreds of crores of loans are being given to poor people, مائکرو فائنانس کے نام سے. ہمارا ایک لائف لائن مائکرو فائنانس ہے, ہمارا ایک سہولت مائکرو فائنانس ہے. It's worth hundreds of crores across India. Seva micro finance. We're the only interest-free lending agency that we have. It is still possible to do it. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم دے, سمجھ دے, اور اپنے معاملات کو صحیح کرے, اور ان بنیادوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن اور حدیث میں ہمارے لیے. دین میں پوری طرح سے اندر آنے کی ہمیں سمجھ دے اور توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر الرحیم.